इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हदीद की आयात 4 तक 6 इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हमने इनका मुताला करना है। इससे पहले जो 3 आयात हुई हैं उन आयात के आखिर में वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर आयत नंबर 2 के आखिर में और आयत नंबर 3 के आखिर में वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला के इल्म का ज़िक्र आया है कि वो हर शय का इल्म रखता है और ये कि वो हर शय पर कादिर है। इसमें दोनों जगहों पे कुल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। चूँकि समझाना इंसान को मकसूद है तो उस एतबार से ये जो कुल का लफ्ज़ है ये हर इंसान के जो भी उसका इल्म है उसका अहाता कर लेता है। एक शख्स जो है उसकी जो ज़हनी वुसअत है, यूँ समझिए कि आज जो भी इल्म की सतह है बुलंद तरीन सतह पर है, तो जो उसकी कुल मालूमात हैं, जितनी उसकी कुल मालूमात हैं उस सब पर अल्लाह कादिर भी है और अल्लाह ताला उसका इल्म भी रखता है। उसके मुकाबले में एक शख्स है कि जिसकी मालूमात बहुत थोड़ी सी हैं तो उसका कुल भी छोटा सा है, उसका कुल वो एक आदमी का कुल बहुत बड़ा है। इसे दूसरे एतबार से देखें, आज से 1000 साल पीछे चले जाएं तो इंसान का जो इल्म था वो कितना महदूद था। वो बस नंगी आँख से जितना कुछ उसे आसमान नज़र आता था और जो भी दुनिया उसे नज़र आती थी तो वो उसी हद तक उसका इल्म महदूद था। आज का इंसान जो है वो अब नूरी सालों का हिसाब किताब नापना शुरू हो गया है। यानी जो फासले उसके सामने हैं उन फासलों को आम तरीके से नापना मुमकिन नहीं रहा। उसके लिए नूरी साल की यानी लाइट ईयर की एक नई इस्तिलाह वज़ा की गई, नया पैमाना जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया। तो आज के आदमी का कुल और 100 साल पहले 1000 साल पहले के आदमी का कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। लेकिन ये जो अल्लाह ताला ने जो एक्सप्रेशन है ना उसमें वो सारे फिट आ गए कि जो तुम जानते हो सबको वो जानते। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। तो ये बड़े आसानी से एक बात समझा दी गई। अब बाकी उससे आगे तो हम अंदाज़ा ही नहीं लगा, अल्लाह के इल्म को हम नाप ही नहीं सकते, इसलिए कि हमारी तो अपनी जो है ना महदूदियत है। तो जो उस हमारी हदूद के अंदर जितना कुछ कुल है उस सब को वो जानता है, उस सब पर वो कादिर है। तो हमारी तसल्ली हो जानी चाहिए कि वो हर शय पर कादिर है और वो हर शय का इल्म रखने वाला है। अच्छा, इसी ये बात पहले भी आ चुकी है कि भाई ये जो है ना अल्लाह ताला की कुछ जो असासी जो सिफ़ात हैं उनमें ये इल्म और कुदरत शामिल है। और ज़ाहिर है कि जो भी अल्लाह ताला की शानें हैं, जैसे अल्लाह ताला रब है, खालिक है, मालिक है, इलाह है, जो मैंने गिनवाया, जो ख़ास तौर पे आम तौर पे जो भी मखलूक है या आसमान और ज़मीन है इसके साथ जो है वो मज़ाफ़ होकर आती है, यानी एक निस्बत उसकी तरफ कायम की जाती है। रब्बुस समावाति वल अर्द इलाहुकुम व इलाहु आबाइकुम। तो ये जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह मुरक्कब इज़ाफ़ी की सूरत में आते हैं तो ये जो है ये गोया अल्लाह की शान है। जैसे अल्लाह ताला ख़ुद है तो इसी तरह वो इलाह है, रब्बुल आलमीन है, रब्बुस समावाति वल अर्द है, इलाहा आबा का व आबा व इब्राहीम व इलाहा इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ है। तो ये जैसे इलाह भी आपने देखा आ गया मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह होके इला मुज़ाफ़ होके आ गया। इसी तरह जो है वो मुल्कुस समावाति वल अर्द आते हैं, इसी तरह रब्बुस समावाति वल अर्द आते हैं, इसी तरह खालिकुस समावाति वल अर्द आते हैं, खालिकु कुल्लि शैइन आते हैं। तो ये अल्लाह ताला की शानें हैं और इस शान के साथ इन जो भी मखलूक है उसका फिर एक ताल्लुक़ और रिश्ता बनता है। अल्लाह खालिक है तो मखलूक जो उसने बनाया वो मखलूक है। इसी तरह अल्लाह इलाह है, मलिक है, अल्लाह ताला रब है, उसके नतीजे में मखलूक का जो उसके साथ ताल्लुक़ बनता है वो इबादत का बनता है, अब्दियत का बनता है। तो इसके साथ साथ ये जो दूसरी की सिफ़ात हैं बिकुल्लि शैइन अलीम, अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो ये गोया उन्हीं वो जो अल्लाह की वो शानें हैं ना उनके तकाज़े हैं लाजमी। वो शानें उस पूरी तरह रूबामल नहीं आ सकती जब तक उनके साथ ये सिफ़ात शामिल ना कर ली जाए कि वो कैसे किसी की रुबूबियत करेगा अगर उसे इल्म ही ना हो कि कौन कितना भूखा है, कितना प्यासा है, किसी की ज़रूरत कितनी है। वो किसी की कैसे दस्तगिरी करेगा अगर उसकी कुदरत ही ना हो कि वो उसके लिए सारी जो है वो ज़रूरियात प्रोवाइड कर सकता हो। तो ये तो असल में वो जो शानें हैं अल्लाह ताला की, उन शानों के लिए ये लाजमी सिफ़ात हैं जो बयान की गई हैं। वैसे ये कुल नहीं है अल्लाह ताला की शानें।
اللہ کی شانیں اس سے اور جو ہمیں سمجھ آ سکتی تھی وہ ہمیں بتا دی گئی، وگرنہ یہ کہ اس کی شانیں بھی بے پایا ہیں، اس کی صفات بھی بے پایا ہیں۔ ایک دعا آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ہے وہ کہ قرآن مجید کی عظمتی کے حوالے سے اس میں انسان کی ابدیت کا بھی ذکر ہے، لیکن اس دعا میں جو پہلے تو اپنی ابدیت کے اظہار کے بعد جب سوال کیا گیا تو اللہ کے ناموں کے ساتھ سوال کیا گیا، تو ان ناموں میں ان ناموں کا بھی ذکر ہے کہ جو اللہ تو نے اپنی کتاب میں نازل کیے، تیرے وہ نام بھی جو تیرے خزانہ میں ابھی محفوظ ہیں، تو نے کسی کو نہیں، فی مکنون الغیب عندک، تیرے پاس خزانہ غیب میں رکھے ہوئے ہیں، تو نے کسی کو بھی نہیں بتائے۔ تو یعنی اللہ کے بہت سے نام وہ بھی ہیں کہ جو اللہ نے ابھی کسی کو بھی نہیں بتائے، وہ انسانوں کے علم میں نہیں ہیں، تو اس طرح اللہ کی شانیں بھی بے پایا ہیں، بے حساب ہیں، لیکن جو ہمیں معلوم ہے ان میں یہ آ گیا کہ جو خاص طور پہ اضافت کے ساتھ آتی ہیں۔ تو اب یہ جو دو چیزیں آئی ہیں یہاں، اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت، اگلی آیات میں اس کو کھولا گیا ہے۔ اللہ کی قدرت کا مظہر کیا ہے؟ اب سنیے، هو الذی خلق السماوات والارض، وہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، وما بینہما، اور فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ تو یہاں بات سمجھ آ گئی کہ اس کی قدرت، اس کا ارادہ، اس کی جو بھی فعال لما یریدنا، کہ جس شے کی ٹھان لے اس کو کر گزرنا۔ اب دیکھیں نا، ہم ایک مکان بنانے کا ارادہ ہم کرتے ہیں اور عرصہ بیت جاتا ہے، مکان نہیں پورا ہوتا ہے۔ ایک مضمون تھا ہمارے جس زمانے میں ہم میٹرک کیا تو اس میں کتبہ کے عنوان سے، وہ ایک صاحب ہوتے ہیں تو وہ جاتے ہیں لنڈے میں، ادھر انہیں کوئی کسی دکان کے اوپر ایک بڑا خوبصورت کتبہ نظر آ جاتا ہے، پرانا کی کوئی مکان بکا تو وہ کتبہ بھی تھا، تو وہ اٹھا لاتے ہیں کہ جب میں مکان بناؤں گا تو اپنے گھر کے باہر یہ تختی نیم پلیٹ جو ہے نا یہ وہاں پہ لگاؤں گا۔ تو وہ پوری کہانی اس پہ بیتتی ہے کہ آخر میں وہ کتبہ ان کی قبر پہ لگتا ہے، وہ کئی مکان بننے کی نوبت نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب ہے ہم ارادہ باندھتے ہیں، سوچتے ہیں، توڑتے ہیں، ہمارے کام جو ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں ہے، وہ جب کوئی کام ٹھان لے تو اسے پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ تو اتنا بڑا پروجیکٹ، وہ جو آج ہم نوری سالوں کی جو بات کر رہے ہیں، تو یہ ساری کائنات اس نے 6 دنوں میں بنائی۔ اب ظاہر ہے یہ 6 دن آج ہم سمجھ سکتے ہیں نا کہ زمین کا دن اور ہے، چاند کا دن اور ہے۔ جب ہم سورج کا سوچیں گے تو سورج کا دن، نظام شمسی ہے نا پورا، اس کا دن اور ہوگا۔ تو اب آپ اسی پہ اگر قیاس کریں تو کائنات کا دن، وہ شاید ہماری گنتی ہی سے باہر نکل جائے، وہ اتنا بڑا کوئی دن ہو۔ تو جب اللہ نے 6 دنوں میں اسے بنایا تو پھر وہ اللہ کے دن ہے۔ ہمیں کچھ تھوڑا تھوڑا اللہ نے بتایا کہ اللہ کا دن 1000 سال کا بھی ہوتا ہے، اللہ کا دن 10,000 سال کا بھی ہوتا ہے، 50,000 سال کا بھی ذکر آ گیا۔ تو چلیں 50,000 کا بھی بنائیں تو اسے 6 سے ضرب دے لیں تو یہ کوئی 3 لاکھ سال میں تو بات بنی جاتی ہے نا۔ لیکن یہ کہ کہنے والوں نے کہا کہ ابھی بھی پوری تو نہیں ہوئی، ابھی بھی بن رہی ہے، ارتقاء کا عمل جاری ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک نئے منصوبے پہ ہوتا ہے، نئی شان پہ ہوتا ہے، نئے منصوبے پہ، نئے پروجیکٹ پہ ہوتا ہے۔ گویا یہ کائنات ہنوز ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ تو یہ اقبال کہہ رہا ہے کہ ابھی لگتا ہے کہ یہ ابھی بڑھ رہی ہے، بلکہ یہ کہ ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ بنائی ہے زمین، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اسے وسعت دینے والے ہیں۔ وہ جو تھیوری آف ایکسپینڈنگ یونیورس ہے تو اس کی طرف اشارہ قرآن مجید میں ہے کہ ہم اسے وسعت دے رہے ہیں، یہ پھیل رہی ہے۔ تو اگر پھیل رہی ہے تو ابھی بڑھ رہی ہے۔ تو وہ گویا 6 دن تو پھر ابھی جاری ہے نا، ابھی کام مکمل تو نہیں ہوا ہے۔ وہ تو جس دن ریورس ہونا شروع ہوگی تو اس دن وہ کام پورا ہو کے تو پھر اب وہ الٹی گنگا بہنا شروع ہوگی۔ تو هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بہرحال جو کچھ ہے وہ 6 دنوں میں، یا یہ یوں کہہ لیں 6 ادوار میں، 6 مراحل میں، یا 6 جیسے ایراز کہہ لیں، اس میں یہ مکمل ہوا۔ اور یہ جو چیز ہے پھر یہ سپورٹ کرے گی ایوولوشن کو۔ ویسے ایوولوشن کا انکار تو کیا نہیں جا سکتا۔ ایک بچہ ہے وہ نطفے سے ایوالوڈ ہو کے تو ایک کامل انسان بن جاتا ہے نا۔ الم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے بنایا، اور پھر اس کے بعد یا من نطفۃ امشاج فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو وہ نطفے ہی سے تو ارتقاء کر کے ترقی کر کے تو سماعت اور بصارت اور اس تک پہنچا۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو ایک آپ بیج دباتے ہیں، وہ ایک تناور درخت بنتا ہے، پھر وہ پھل دیتا ہے۔ تو یہ سارا یعنی کن فیکون تو نہیں ہوتا نا، ارتقاء ہی ہوتا ہے۔
تو ایک اللہ کی شان وہ ہے کن فیکون والی، اس میں کوئی ٹائم لگتا نہیں، وہ بغیر ٹائم لگے کام ہو جاتا ہے۔ دوسری شان یہ ہے کہ وہ کام جو ہوتا ہے لیکن یہ کہ وہ اسباب اور علل کے اندر ہوتا ہے اور اس میں پھر ٹائم بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ یک وقت دونوں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ ہماری سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ عالم امر کے اعتبار سے دیکھیں تو ٹائم نہیں لگا۔ یہ جب اللہ کہتا ہے 6 دنوں میں بنا، یہ اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے کوئی وقت نہیں لگا۔ اور جسے یہ سمجھنے میں مشکل ہو اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج پر۔ اب آپ سوچیں اتنا طویل، یہ نوری سال سارے جو ہے نا طے ہو گئے نا، یہ جو نوری سال ہیں یہ سارے کائنات سے باہر نکل گیا نا کام۔ عند سدرۃ المنتہا، وہ کائنات کا تو اینڈ ہو گیا، تو یہ نوری سال سارے کراس ہو گئے۔ یہ تو ایک انسانی زندگی میں ممکن ہی نہیں ہے۔ تو وہ تو سارا سفر پھر عالم امر کے قانون کے تحت ہوا ہے نا، وہاں جہاں ٹائم اینڈ اسپیس زیرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب تھیوریز تو آ چکی ہیں، ابھی یہ پروون فیکٹس نہیں بن بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس تھیوری کو کیسے آپ، یعنی کبھی لائٹ سپیڈ سے تیز کوئی باڈی موو کرے گی تو تب یہ تھیوری پروو ہوگی نا، تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ عالم خلق میں رہتے ہوئے یہ پاسبل نہیں ہے کہ کبھی بھی کوئی باڈی جو ہے وہ لائٹ سپیڈ سے زیادہ تیز رفتاری سے حرکت کر سکے، لیکن تھیوری تو آ گئی نا یہ، اوکے ٹائم اینڈ اسپیس زیرو ہو جائے گا۔ ٹائم اینڈ اسپیس زیرو ہونے کا مطلب یہی ہے کہ بھئی آپ ہر جگہ موجود ہیں۔ وہ جو ہمارے بریلوی بھائی حاضر ناظر والا فلسفہ پیش کرتے ہیں نا، اس کو اگر آپ فزکس کی زبان میں بیان کریں گے تو ٹائم اینڈ اسپیس زیرو ہونا ہی کہا جائے گا۔ جس کے لیے ٹائم اور اسپیس زیرو ہو گیا وہ حاضر و ناظر ہو گیا، کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے اب اور ہر شے دیکھ رہا ہے۔ تو هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا۔ اب یہ عرش پر متمکن ہونا یعنی جم کر پوری استوا کہتے ہیں کہ پوری مضبوطی کے ساتھ، یعنی گھوڑے کی پیٹھ پر جیسے مضبوط بندہ بیٹھتا ہے جو ماہر گھڑ سوار، تو وہ استوا ہے، یعنی پورے توازن کے ساتھ، پورے اعتدال کے ساتھ، جسے ہم کہتے ہیں جم کے بیٹھنا۔ ایک ہوتا ہے ذرا شیکی ہونا، آپ ابھی ہل جل ہے، ابھی کوئی پوری طرح آپ جم کے نہیں بیٹھے ہیں، امکان ہے پھسل جائیں، امکان ہے دوبارہ اترنا پڑے، یہ استوا نہیں ہے۔ یعنی پوری طرح قابو کر کے جم کے جب بیٹھ جائیں یہ استوا ہے، کہتے ہیں اس نے اپنا اقتدار مستحکم کر لیا۔ تو عرش در حقیقت پایہ تخت۔ اب یہ دیکھیں چیز کو جوڑیں آپس میں، کیا بنایا اس نے تو اس پر حکم چلانے کا حق کس کا ہے؟ اس کا ہے۔ الا لہ الخلق، سن لو یہ ساری مخلوق اس کی ہے، بنائی اس نے ہے۔ وَلَہ الامر، بنائی اس نے ہے تو حکم دینے کا اختیار بھی اس کا ہونا چاہیے۔ جس نے بنایا وہ پہلا حقدار ہے حاکم بننے کا، وہ پہلا حقدار ہے بادشاہ بننے کا، وہ پہلا حقدار ہے مالک ہونے کا۔ لہذا چونکہ بنائی اس نے ہے لہذا اسی کا امر ہوگا۔ چنانچہ یہ بات یہاں پہ آ گئی کہ اس نے یہ بنائے اور بنا کے یہ لوگوں کے حوالے نہیں کر دیے یا قوانین قدرت کے حوالے نہیں کر دیے۔ ثم استوى علی العرش، وہ عرش پر متمکن ہوا۔ قرآن مجید میں بعض جگہوں پہ اس آیت کے ساتھ پھر جڑ کے کچھ اور بات بھی آئی ہے جو یہاں پہ نہیں ہے، یہاں کچھ چونکہ کسی اور چیز کی طرف توجہ دلانی تھی لہذا اس کا ذکر یہاں نہیں کیا، لیکن دوسرے مقامات پر ہے کہ عرش پر متمکن ہونے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، یعنی اس عرش پر متمکن ہونے کی تشریح ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ تدبیر امر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک۔ یہ جو ابھی میں آیت آپ کو سنا رہا ہوں یہ سورہ الف لام میم سجدہ کی ہے، 4 آیت ہے شاید۔ ثم یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ، پھر وہ جو امر آتا ہے زمین پر پھر وہ چڑھ کے جاتا ہے اس کے پاس اس 1000 سال برابر مدت میں جو تم گنتے ہو۔ اب یہ تدبیر امر کیا چیز ہوئی؟ آپ سمجھ لیں کہ وہ زمین کے بارے میں فیصلہ کرا، آسمان سے زمین تک یہ جو بھی ہے اس کے لیے تدبیر امر کرنا، انتظام اور انصرام کرنا۔ اب وہ جو اس کے انتظامی فیصلے ہیں جیسے ایک حکمران کے فیصلے ہوتے ہیں، کوئی بھی جیسے ہماری حکومتیں ہیں، تو وہ جو اس کے انتظامی اور انصرامی فیصلے ہیں وہ ہزار سال کے لیے ہوتے ہیں، اور 1000 سال کے بعد اس کا فیڈ بیک یا اس کی رپورٹ یا ایگزیکیوشن کے بعد اس کے پورے پروجیکٹ کا جو بھی آخری فائلیں ہیں وہ لوٹ کے اس کے پاس واپس جاتی ہیں۔ تو یہ ہے بادشاہ،
وہ بادشاہ فیصلے کرتے ہیں، ان فیصلوں کی تنفیذ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سارا فیڈ بیک اس کے پاس جاتا ہے۔ تو عرش کا مطلب، عرش پر بیٹھنے کا مطلب یعنی پورا نظام حکومت اپنے ہاتھ میں لینا، اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا، انتظام و انصرام سنبھالنا، یہ ساری جو ہے ضروریات پوری کرنے کا معاملہ کرنا۔ وہ نہیں کہ کسی نے اقبال ہی ہے شاید کہ خدایا خدائی درد سر ہے، یہ اہتمام میں خشک و تر ہے۔ تو یہ اہتمام میں خشک و تر سب اس کے ہاتھ میں۔ اب یہ دیکھیے اس کے اوپر اللہ نے ایک پردہ ڈالا ہوا، یہ سب اللہ کر رہا ہے، اس کے اوپر ایک خلق کا پردہ ہے، اس کے اوپر ایک تشریعی قوانین کا پردہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ فزیکل لاز ہیں کہ جن کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے۔ یہ پتہ گر گیا ہے تو یہ پیلا پڑ گیا تھا تو اس لیے گر گیا، یہ موسم کا تغیر ہے، یہ ایک خاص جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے زمین کے اندر اور اس کے نتیجے میں جو ہے درخت انہوں نے اپنی عادت تبدیل کی ہے اور یہ پتہ پیلا ہو کے گر گیا۔ ایک پورا اس کے پیچھے یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کا سلسلہ ہوگا جو ہمیں نظر آئے گا، ہم اس میں کھو جائیں گے۔ اس کے پیچھے جو ان اسباب کے پیچھے جو مسبب الاسباب ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ تو ایمان بالغیب کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، یہ عالم خلق کی سطح پر ہیں، وہ عالم امر میں پیچھے حکم کسی اور کا چل رہا ہے، وہ تلاش کرو، وہ ڈھونڈو، ہر شے میں ڈھونڈو۔ جو بھی آپ کے سامنے قانون قدرت ہے اس کو در حقیقت چلانے والی پیچھے کوئی ذات ہے، اور بلکہ یوں کہہ لیں کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی پوری سول سروس متحرک، جو فرشتے نافذ کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ کا عمل، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو ہم جب چھوٹے تھے تو وہ پرانے وقتوں میں جو موٹی موٹی چیزیں لوگوں کو آتی تھیں تو ان میں یہ بھی نہیں، کوئی دانہ اگر مکئی کا یا گندم کا نیچے گرا ہوا ہو تو کہتے اٹھا لو، اس پہ 2 فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ تو یہ کسی نے بتایا ہوگا بھئی 2 فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے نا۔ جب ہم پڑھتے ہیں انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا، تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ دانہ ایک خاص کیمیکل عمل کے نتیجے میں پھٹا اور اس کے بعد اس کے اندر سے ایک جو ہے نا وہ سبز سی سوئی نکلی اور پھر زمین اوپر سے پھٹی اور وہ سوئی باہر نکل آئی اور پھر فصل لہلائی۔ یہ ہم اسے ایک نیچرل پروسیس سمجھتے ہیں، لیکن قرآن تو اسے اور طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ ہم نے پانی برسا، انا سببنا الماء صبا، جیسے برسایا جاتا ہے برسایا، اور ثم شققنا، ہم نے پھاڑی الارض، زمین، شقا جیسے پھٹتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ اس نیچے اس جو سوئی آئی اس نے اس کو پھاڑ دیا، نہیں، وہ کہاں اس میں اتنی جان تھی کہ اس کو پھاڑ دیتا ہے، ہم نے پھاڑا اس کو۔ فانبتنا فیہا حبا، تو اس میں ہم نے وہ دانہ اگایا۔ اب یہ نظر تو نہیں آ رہا، یہ ہم کیسے یہ سارا کر رہے ہوتے ہیں یہ تو لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کس سے کرا رہے ہوتے ہیں؟ فرشتوں سے کرا رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ فرشتے کر رہے ہیں تو پھر دانے کے اوپر فرشتہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کی حفاظت پر، اس کی بڑھوتری پر، اس کے سارے نگہداشت پر۔ تو یہ اللہ کا وہ نظام ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں تو ایک ظاہر نظر آتا ہے اور ہم اس میں کھوئے رہتے ہیں۔ یہ وہ شے ہے کہ جس کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو کراتا ہے۔ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اس طرح ہم نے ابراہیم کو اپنے جو ملکوت، ہماری جو بادشاہی ہے، اس کے نمونے دکھائے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ اب دیکھیے سائنسدان بھی جا کے تو آسمانوں کو بھی دیکھے گا، زمین کو بھی دیکھے گا، پیچھے اللہ کے نمونے اسے نظر نہیں آئیں گے۔ ابراہیم جب دیکھتے ہیں تو ان کو اللہ کا نمونہ وہ نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی بادشاہی کس طرح کار فرمایا، انہوں نے وہ بھی، ان کی وہ آنکھ کھلی، انہوں نے وہ بھی دیکھ لیا۔ اور یہی ایک مشاہدہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمن میں آیا، جب ان کی ملاقات خضر نامی جو شخصیت ہیں ان سے کرائی گئی، تو وہ جو انہیں دکھایا گیا، جو مظاہر ایک دکھائے گئے، وہ اللہ کی خفیہ حکومت کے دکھائے گئے جو عام آدمی کے نظروں میں نہیں آتے۔ وہ اللہ کا وہ امر مخفی رہ کے روب عمل آتا ہے، وہ ذرا اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ ساری کاروائی ہوتی کیسے ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی حکومت قائم و دائم ہے، اللہ کا امر جاری و ساری ہے، اگرچہ کہ وہ لپٹا ہوا ہے یہ فزیکل لاز کے اندر۔ لہٰذا پھر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ قوانین قدرت ہی در حقیقت فرشتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے یہ کہا تھا نا کہ جو قوانین قدرت ہیں یہی فرشتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں چونکہ فرشتوں کا ذکر ہے، اب انہیں کہیں ٹھکانے لگانا تھا تو وہ ٹھکانے یوں لگائے کہ جو فزیکل لاز ہیں حقیقت میں یہی فرشتے ہیں۔ تو ایسا مسئلہ نہیں، فرشتے ایک علیحدہ، اور فرشتے اور قرآن کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے۔
اس لیے کہ فرشتے کا انکار کر کے تو بڑا ایک درمیانی کڑی جو ہے نا وہ مس ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ اللہ نے جبریل کو دیا ہے، جبریل نے آ کے محمد رسول اللہ تک پہنچائے ہیں۔ تو فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم، یہ جو قرآن ہے ایک بہت عزت والے رسول کا کلام ہے، قول ہے۔ یہ کون سے رسول کا ذکر ہے یہاں؟ یہ حضور کا ذکر نہیں ہے، یہاں جبریل کا ذکر ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ بہت قوت والا ہے اور وہ عرش مکین والا جو اس کے پاس مقرب ہے، وہ اس کا قریبی ہے، اس کا قرب اسے حاصل ہے۔ مطاعن، تمام فرشتے اس کی مانتے ہیں، سما امین، اور وہاں کا وہ معتبر ہے۔ یہ اس کا قول ہے جو آ کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کڑی کو اڑا دیا، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے میں کہوں کہ مجھے یہ خبر جو ہے نا وہ مظفر آباد کی یہ فلانی خبر فلانے آدمی نے پہنچائی ہے، اور کل یہ ثابت ہو کہ میں اور وہ آدمی ملے ہی نہیں، ہماری کبھی ملاقات ہی نہیں، یا وہ آدمی موجود ہی نہیں یہاں دنیا کے اوپر، اور نادرا کے پاس رجسٹرڈ ہی نہیں، تو پھر میری اس خبر کا کیا اعتبار باقی رہ جائے گا؟ تو اگر آپ فرشتے کو اڑا دیتے ہیں تو یہ در حقیقت نبوت کے سلسلہ کی بنیادی کڑی اڑ جاتی ہے، پھر اللہ کا پیغام کیسے پہنچا؟ بہت بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکومت اس طریقے سے زمین کے اوپر قائم و دائم ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، اور اللہ کا، اب دیکھیے ہر حکومت کے لیے ایک نظام ہوتا ہے اس تک معلومات پہنچانے کا، ایک ظاہری نظام ہوتا ہے، یعنی جیسے چلیں ہم اپنی حکومت کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں، دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انتظامی ادارے ہوتے ہیں، یہ جیسے ACDC اینڈ یہ سارا جو پورا انتظامی بیوروکریسی ساری اسی محکمہ مال، یہ سارا کچھ جو ہے یہ حکومتی فیصلوں کی تنفیذ کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نظام اور بھی ہوتا ہے جو انٹیلیجنس کا نظام ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اس نظام کے اندر اگر کہیں کوئی رکھ نہ ڈالے تو وہ ایک دوسرے نظام کے ذریعے سے فیڈ بیک اور معلومات مرکز کو پہنچ جائیں، تو جہاں رکھنا ہے اس کو ٹھیک کیا جائے۔ کہیں بھی رکاوٹ آ سکتی ہے نا، جیسے ہمارے دوران خون میں رکاوٹ آ جاتی ہے تو امر کی تنفیذ میں بھی تو کہیں پہ کوئی گھپلا ہو سکتا ہے نا، کوئی ایک آدمی، کوئی ایک DC صاحب سستی کریں، قائلی کریں تو حکم نیچے جانے میں رک جائے گا۔ یہ جو نیچے سے فیڈ بیک، جو رپورٹیں جا رہی ہوتی ہیں، اسپیشل سروس والے دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہ جو دوسرے لوگوں کی طرف سے رپورٹیں لوٹ کے جا رہی ہوتی ہیں، ان کو ان کا انالیسس کر کے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ ہمارا جو فیصلہ ہوا تھا اس کی تنفیذ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ معلومات رکھنا ہر بادشاہ کی ضرورت ہے، ہر حکمران کی ضرورت ہے۔ لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے اس کے، اگرچہ کہ اس کا یہ پورا نظام بھی موجود ہے۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، وہ لوٹ کے بھی جاتا ہے، سارے امور اس کے پاس، الی اللہ ترجع الامور بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ براہ راست بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ پہلی بات میں بہرحال ہمارا انسانی تجربہ ہی ہے نا، ہم اس تجربے سے باہر کا علم نہیں رکھتے۔ انسانی تجربے میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ رپورٹیں لکھنے والے غلط بھی لکھ دیتے ہیں، بندہ خامخواہ پھنس جاتا ہے، ان کو خود غلط فہمی ہو جاتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے، بڑے سینئر لیول پہ رپورٹیں غلط آ گئی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو ہمارے یہاں ہے نا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ جب تحقیق ہوا تو معلوم ہے بات ہی کوئی اور تھی۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑے آفیسر، بعد میں وہ لیفٹیننٹ جنرل تک کے لیول تک بھی پہنچے، اس وقت بھی وہ فلیگ آفیسر تھے جب ان کے خلاف یہ کیس بنا، تو وہ جو بھی صوبیدار صاحب تھے، والدار صاحب تھے، ظاہر ہے رپورٹ تو انہوں نے، وہ علیحدہ، وہ تو سول کپڑوں میں ہوتے ہیں، تو یہ صاحب کہیں نکلے ایئرپورٹ سے باہر، تو وہ اس سے پہلے کو جو ایئرپورٹ کا انچارج تھا اس سے ملاقات کی، انہیں شک پڑ گیا کہ بھئی یہ اس سے ملنے کیوں گیا تھا، اور پھر انہوں نے قیاس کیا کہ یہ کوئی غیر قانونی چیز لے کے آئے ہیں، تو وہ پکڑی گئی ہے تو وہ چھڑانے کے لیے گیا ہے۔ پھر انہوں نے مزید اس پہ قیاس لگایا کہ وہ کیا شے ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ صاحب جو ہے نا چرس لے کے آ رہے تھے اور پکڑے، رپورٹ پوری کرنی ہوتی ہے نا، اس کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، تو ان کا آگے کورس آ رہا تھا، امریکہ کا کورس آ رہا تھا، وہ رک گیا بھائی، اس لیے کہ رپورٹ یہ آ گئی ہے کہ یہ انہوں نے یہ حرکت فرمائی ہے۔ تو بہرحال بعد میں تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ یہ چیز نہیں تھی، کوئی اور معاملہ تھا۔ تو کہنا یہ، یعنی بہرحال انسانی معاملات کے اندر تو یہ گھپلے ہو جاتے ہیں سارے۔
اس تجربے کی بنیاد پر آدمی یہ سوچ سکتا ہے یار کہیں فرشتے نے غلط لکھ دیا تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا یا سارا کام خراب ہو جائے گا، کیونکہ ہم تو جس تجربے سے گزرتے ہیں اس میں لا محالہ یہ شے آ جائے گی۔ لہٰذا اس لیے بتایا کہ یہ صرف ایسا، یہ تو تمہارے لیے سارے دتھے تیار کیے جا رہے ہیں نا، کیونکہ تم سمجھتے ہو یہ ہو کہ بھائی پورا ریکارڈ ہونا چاہیے اور پورے ڈاکومنٹری پروف ہونا چاہیے، رسیدہ کڈو، تو اس لیے رسیدیں تیار کی جا رہی ہیں۔ باقی اللہ ذاتی طور پر سب جانتا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں گھستا ہے۔ اب آپ سوچئے زمین میں کیا کیا گھستا ہے۔ موٹی موٹی بات تو یہ ہے کہ جی جو بندے مرتے ہیں وہ بھی سارے زمین میں جاتے ہیں۔ اس سے آگے آپ باریک بات میں جائیں تو ہر کوئی گھاس پھوس ہے، کوئی حشرات الارض ہیں، جو کچھ بھی ہے نا وہ زمین میں ضرور گھسے گا۔ چیونٹی ہے تو زمین میں گھسے گی، اور حقیر سا کوئی بیج ہے نا کسی جڑی بوٹی کا، وہ بھی زمین کے اندر جائے گا۔ یہ سب اندر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نکلتے ہیں۔ تو اب جب وہ یعلم ما یلج فی الارض، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اس کو وہ جانتا ہے، تو ذرا اس علم کا اندازہ لگائیں۔ وما یخرج منہا، صرف یہی نہیں کہ جو کچھ اندر جاتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اور وہ ہر شے، وہ جو بھی حشرات الارض نکلے، جو سانپ نکلا، جو کوئی اپنی جو ہے غار سے نکلا، اور جو کوئی پودا نکلا، اور اس سے آگے یہ کہ زمین کے اندر بہرحال پانی بھی جاتا ہے، اور پھر زمین کے اندر سے وہ پانی بخارات بن کے نکلتا بھی ہے۔ تو کیا میں نے اس علم کا صرف اندازہ کروایا جا رہا ہے کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے۔ آسمان سے بھی دیکھیں گرد و غبار بھی اترتا ہے، پہلے چڑھتا بھی ہے اور اترتا بھی ہے، پانی بھی اترتا ہے، فرشتے بھی اترتے ہیں، نئی ارواح بھی اترتی ہیں کہ جو نئے لوگ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس میں بھی تو فرشتے نے آ کے وہ روح ڈالنی ہے، تو یہ سب اترتا ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمان پر چڑھتا ہے۔ اب جو چڑھنے والی چیزیں ہیں تو اس میں بھی گرد و غبار بھی اٹھتا ہے، بخارات بھی اٹھتے ہیں، جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی روحیں بھی واپس ہی چڑھتی ہیں، وہ جو فرشتے آئے تھے ڈیوٹی دینے کے لیے وہ بھی واپس آسمانی پر چڑھتے ہیں، وہ جو اللہ کا امر تدبیر کے لیے آیا تھا وہ بھی واپس ثم یعرج الیہ وہ بھی چڑھتا ہے۔ یہ سب کو اس کے ذاتی علم میں، یہ اس کے لیے جو کوئی نظام کا وہ کہ ہاتھوں مجبور نہیں ہے، اس کا ضرورت مند نہیں ہے، اس کا محتاج نہیں ہے نظام کا، وہ ذاتی طور پر یہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو معکم اینما کنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے جو باتیں ساری پچھلے جو آیات ہیں نا ان کی تشریحات ہیں۔ مثلا خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا دو چیزوں کے ساتھ جڑ جائے گا۔ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے، تو آسمان زمین اس نے بنا دیے ہیں۔ ثم استوی علی العرش لہ ملک السماوات والارض، وہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ کی بادشاہی کے ساتھ۔ یہ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، یہ جڑ جائے گی وہو بکل شیء علیم کے ساتھ، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اب اسی کو کھولا ہے نا، وہ جو ہوا بکل شیء علیم ہے اس کو کھول کے یہاں بیان کر دیا۔ وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جب اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی، تو پھر ساتھ ہونے میں اب کیا امر جو ہے وہ مانے ہوا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور وہ ساتھ ہے سے جو ساتھ ہے تو اس کے لیے دیکھنا کیا، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ تمہارا کوئی عمل اللہ سے مخفی نہیں ہے، تمہاری کوئی شے اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ابھی تو یہ یہاں تک بات پہنچی نا عمل کے ساتھ، آگے تو خیر اس کو اور بھی کھولا ہے۔ فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ دیکھیے یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، لہو ملک السماوات والارض، لیکن اس کے بعد وہاں پہ الفاظ تھے یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہاں پہ اس کی جگہ پہ الفاظ بدل گئے ہیں، یہاں پہ آ گیا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، تمام امور پلٹائے جائیں گے اللہ ہی کی طرف۔ اب یہ کیا فرق ہے؟ اصل میں جو توجہ دلانی تھی وہ اس چیز کی طرف دلانی تھی کہ کوئی بھی بادشاہ جو ہے تو اس نے اس کا بہرحال ایک معاملہ یہ ہوتا ہے اپنی رعایا کے ساتھ کہ جزا سزا کا معاملہ تو ہوتا ہے نا،
کہ جو بادشاہ کا وفادار ہے اسے انعام دیا جاتا ہے، اسے سہولتیں دی جاتی ہیں، اسے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اس کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جاتا ہے، کیونکہ یہی تو بادشاہ جو ہے اس کا کام ہے۔ اور جو بادشاہ کا باغی ہے، اس کا مخالف ہے، اس کا جو ہے نا احکام کو نہیں ماننے والا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ بادشاہ کا خاصہ ہے، اس کے بغیر تو بادشاہت قائم ہی نہیں۔ یہ رٹ آف دا گورنمنٹ کا تقاضا یہ ہے کہ جزا و سزا ہو۔ اب وہ جزا و سزا ظاہر ہے جو بھی بادشاہ کا قانون ہے اس کی بنیاد پر ہوگی۔ یہ اندھا تو ریوڑیاں نہیں بانٹے رہے گا نا، کوئی اصول ہوگا، کوئی ضابطہ ہوگا جس کی بنیاد پر یا تو جزا ملے گی یا سزا ملے گی۔ اس ضابطے کا نام دین ہے، اللہ کے جو احکام ہیں اسی کا نام دین ہے۔ اب جس نے اس پر عمل کیا اس کے لیے اللہ کے ہاں جزا ہے، انعام ہے، اور جس نے اس کی خلاف ورزی کی اس کے لیے اللہ کے ہاں سزا ہے۔ تو یہ چیز اب یہاں آ کے کھولی ہے کہ وہ ایسا اس نے بادشاہ نے بنا کے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ یہ اب یہ اسے اس کے ساتھ جوڑ لیں۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ رکھتا ہے، وہ مارتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، یعنی وہ ابھی مارنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ وہ قدرت جو ہے نا اس کے ساتھ جوڑ لیں کہ وہ قادر ہے اس پر کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ جب دوبارہ زندہ کرے گا تو یہ اس دنیا کے سارا حساب کتاب اس کے سامنے پیش ہوگا اور وہ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ واللہ سریع الحساب، وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، جلدی حساب لے لے گا تمہارا۔ یعنی اس دن پھر یہ فیصلہ، چونکہ مالک الملک ہے، مالک یوم الدین ہے، لمن الملک اليوم، پوچھے گا آج بادشاہی کس کی ہے، لہٰذا وہ اپنے ان احکامات کی بنیاد پر جو اس نے دنیا میں دیے تھے فیصلے اس دن کرے گا۔ دنیا فیصلے کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے کہ اس رب کو پہچانا، اس الہ کو پہچانا، اس مالک الملک کو پہچانا، اس خالق کو، اس مالک کو پہچانا، اور جو اس کے ساتھ تقاضے بنتے تھے وہ پورے کیے یا نہیں کیے۔ اس کے لیے یہ سارے معاملات اللہ کی طرف پلٹائے جانے ہیں، فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ اس میں ایک تسلی کا پہلو بھی ہے۔ دیکھیے فیصلہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے اہرکاروں کے ذمے لگا دے تو تسلی نہیں ہو سکتی کہ بندہ سوچتا ہے، ظاہر ہے وہ تو کسی پھر جو بھی اللہ تعالیٰ بنا دے گا ایک پروسیجرل لا، اس کے تابع فیصلے کریں گے نا۔ اب جج جو فیصلے کرتے ہیں تو ہمارا جو قانون لکھا ہوا ہے، جو پروسیجرز طے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں، اس سے وہ باہر نکل کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اللہ نے فیصلہ اپنے پاس رکھا ہے کہ کوئی پروسیجر بنانے کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے کرے تاکہ لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ بھی ہو، انصاف کا معاملہ بھی ہو، اور فضل کا معاملہ بھی ہو۔ تو وہ جو الرحمن ہے، الرحیم ہے، اور وہ جو ودود ہے، وہ جو شفیق ہستی ہے، رعوف ہے، رحیم ہے، وہ اس کے ہاتھ میں فیصلے ہیں۔ تو یہ گویا جو لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے احکامات ماننے والے ہیں، تو ان کے لیے بڑی تسلی کی بات ہے کہ کمیاں کوتاہیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، اگر اس کے وفادار رہو گے تو وہ درگزر فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی سسٹم میں ڈال دے اور پھر یہ کہ وہ تو بڑی مصیبت کی بات ہو جائے گی۔ اور اس میں بہرحال تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو نافرمانی کرتے ہیں کہ اس کو چکر نہیں دیا جا سکتا، اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، اب یہ پھر قدرت کی بات آ گئی۔ وہ داخل کرتا ہے دن میں رات میں دن کو، رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اب یہ پھر علم کی بات آئی، وہ سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، جو کچھ سینوں میں ہے اس سے بھی واقف ہے۔ اور یہ جو سینے میں ہے، اب ظاہر ہے انسان کے شعور کی جو سطح بیان اب انسان نے خود پہچان لیا نا، ایک شعور کی سطح ہے، ایک تخت الشعور ہے، ایک لا شعور ہے۔ لا شعور کیا چیز ہے؟ مطلب تحت شعور میں تو جو کچھ ہے نا کہ وہ جب ضرورت پڑتی ہے تو شعور کی سطح پہ آ جاتا ہے، وہ مدانی چلتی ہے سوچ کی، تو جو کچھ تحت شعور میں وہ ابھر کے شعور کی سطح پہ آ جائے گا۔ لیکن جو لا شعور میں وہ کیا ہے؟ وہ ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، لیکن کچھ تو ہے نا جو لا شعور میں ہے۔ اور ہمارا جو ایکشن ہوتا ہے، جو ہمارا عمل ہوتا ہے، اس کے پیچھے بعض اوقات ہمارے محرکات جو ہوتے ہیں وہ لا شعوری ہوتے ہیں۔ اب یہ بڑی نازک بات ہو گئی۔ اب میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں درس دیتا ہوں، میں نیکی کے کام کرتا ہوں، بظاہر میں سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن میرے لا شعور میں کیا کھچڑی ہے یہ تو میں نہیں جان، مجھے تو شعور نہیں ہے اس کا۔ کون سی خابیدہ خواہش ہے جس کی تسکین اس ذریعے سے ہو رہی ہے؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ، اس جذبہ محرکہ پر ہے جس کی بنیاد پر آپ نے عمل کیا۔ اب بالفرض کہیں لا شعور میں کوئی جو چھپی حسرت شہرت کی تھی اس نے اب یہ صورت اختیار کر لی ہے،
تو عمل تو سارا بڑھ گیا نا. بہت سے لوگ ہوں گے آخرت میں کہ جن کو اپنے اعمال پر بڑا ناز ہوگا، لیکن وہ سارے اعمال ان کے زیرو ہو جائیں گے، صفر ہو جائیں گے. اس وجہ سے بڑے بڑے مطلب 3 آدمیوں کا ذکر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو بلائے گا، ان کے سامنے اپنے احسانات گنوائے گا. میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں وہ دیا، یہ صلاحیتیں دی، وہ جو بھی اللہ کے انعامات بے پایاں ہیں وہ گنوائے گا. اللہ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ ان میں سے ایک شخص ہوگا، بہت بڑا عالم ہوگا، بہت بڑا عالم. وہ کہے گا اللہ میں نے جو صلاحیتیں تم نے مجھے دی تھیں ان کی بنیاد پر محنت کی، علم حاصل کیا، اور میں نے تیرے دین کی تبلیغ کی، کریا بستی بستی، گھر گھر، فرد فرد لوگوں تک میں نے تیرا دین پہنچایا، دن رات نہیں دیکھا، آندھی طوفان نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا. اب آپ دیکھیے یہ نہیں کہ اس نے وہ محنت نہیں کی ہے، محنت تو اس نے کی ہے. تو یہ کذبتا کا یہ مطلب نہیں کہ تو نے یہ کچھ نہیں کیا. یس تم نے کیا ہے، لیکن تم نے کیا اس لیے ہے کہ دنیا میں مشہوری ہو کہ بہت بڑا عالم ہے، بڑا مبلغ ہے، بڑا ایثار کرنے والا ہے، بڑا مجاہد ہے. فقد قیلا، یہ کہا جا چکا. حسن کارکردگی کے سرٹیفکیٹ مل چکے، تمغے دیے جا چکے، تیرے نام کا ڈنکا بج چکا. فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دو. دوسرا شخص شہید اللہ کی راہ میں جس نے جان قربان کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے بھی اپنے احسانات گنوائے گا. تو نے کیا کیا؟ اللہ میں نے فلانی جنگ لڑی، پھر آخر میں شہید ہو گیا، تیری راہ میں جان قربان کر دی. اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ تو سب تم نے جو ہے نا وہ شہرت کے لیے کیا تھا. فلانا نشان مل جائے، نشان عدر مل جائے، ڈنکا بج جائے، رہتی دنیا تک نام زندہ رہے. فقد قیل، کہا جا چکا، ہو چکا. وہ جو بھی تمہارے نام پہ یادگاریں بن چکی ہیں. اب فرشتوں کو وہی حکم جو عالم کے بارے میں حکم تھا وہی شہید صاحب کے لیے بھی حکم آ جائے گا. پھر ایک اور شخص پیش کیا جائے گا، میں نے تجھے یہ دیا، وہ دیا، بڑا مال و اسباب دیا، تمہیں قارون جیسی دولت دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اللہ میں نے تیرا وہ سارا دیا مال تیری راہ میں صدقہ کیا، خیرات کی، غریبوں کی مدد کی، مسکینوں کی مدد کی، یتیم پالے، پنگوڑے میں نے لگائے، میں نے تو بہت کچھ کیا. اللہ فرمائیں گے یہ تم نے سب شہرت کے لیے کیا تھا، دنیا میں اپنا نام کمانے کے لیے کہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا خدا ترس ہے، بڑا رحم دل ہے، بڑا سخی ہے، بڑا انداتا ہے. تو یہ ہو چکا، یہ تمہیں سرٹیفکیٹ مل چکے. آج وہ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ میں ڈالو. اب آپ سوچیں کہ یہ سارا ان کو کیا مغالتا تھا، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. سینے میں کیا تھا اللہ جانتا تھا وہ کہ سینے میں کیا ہے. تو اب کس درجے میں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جسے ہم انٹروسپیکشن کہتے ہیں، اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں یہ کام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ جس ہستی کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو اس شے سے بھی واقف ہے جس کو شاید ہم نہ جانتے ہوں. تو یہ 6 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تعارف ہے جو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، اور یہ وہ تعارف ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود کرایا ہے اپنا. اور ویسے میں اس طرح کی بات کہتا تو نہیں ہوں، لیکن یہ کہ میں سمجھتا یہ ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے ان آیتوں کا کو ترجمہ یاد کر لے، آیتیں بھی یاد کر لے اور ترجمہ بھی یاد کر لے، تھوڑا اس کے مفہوم پر بھی غور و فکر کرتا رہے اور انہیں روزانہ کا معمول بنا لے، یہ آیتیں پڑھا کرے، تو وہ جسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی پہچان، نئی نئی پرتیں کھلتی رہیں گی، اسے اللہ کی پہچان رہے گی، اللہ کا یاد اس کے دل میں رہے گی، نہیں بھولے گا، اسے معرفت حاصل ہوگی. یہ عظیم آیات ہیں اس اعتبار سے. اللہ کی پہچان یعنی شاید قرآن مجید کا یہ بالکل ایک ممتاز مقام ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اس طرح کرائی گئی ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش
یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر لہ ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ تو ان کو اگر آپ اپنا وظیفہ بنائیں تو یقیناً ان کے اثرات تھوڑے ہی دنوں میں آپ کو محسوس ہوں گے، شعور پر ان کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ تو یہ بہرحال یہ وہ پکا ٹھکا تعارف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ پہچان ہماری اپنی بزوم خیش پہچان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پہچان ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود کرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں مزید جو ہے وہ وسعت عطا فرمائے، مزید گہرائی عطا فرمائے، اور اس پہچان میں جو ہے ہمیں گہرائی اور گہرائی حاصل ہو۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ